अदब से सेकुलरिज्म की राहें खुलती हैं, इस बात से आप किस हद तक मुत्तफिक हैं? सेकुलरिज्म है, पहले तो ये है कि मैं इसको लादीनियत नहीं समझ, एक सेकुलर हो सकता है, ये मेरा ज़ाती नज़रिया, उससे इख्तलाफ हो सकता है। जी जी जी। इंसान जिस तरह यूनिक है, मुनफरिद है, इसी तरह हर फनकार की वारदात कल्बी जी जी और उसका केस अलग है बिल्कुल, हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम और मैं हूँ आयशा अज़ीम। हमारे आज के मेहमान नामवर शायर हैं, अदीब हैं, सहाफ़ी हैं, मारूफ मुदीर, माहिर लसानियात और सबसे बढ़कर हफ्त ज़ुबान भी हैं, आमिर बिन अली। आपको मैं कासिम अली शाह फाउंडेशन में खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया सर, आपकी हफ्त ज़ुबानी मशहूर है, सुना है 7 ज़ुबानें जिन पर आपको कमाल महारत हासिल है, उसके बारे में बताइए। ये शौक़ आपको कैसे पैदा हुआ और वो कौन सी ज़ुबानें हैं? सच्ची बात यह है कि मैंने ख़ुसूसी तौर पे इसके लिए कोई कोशिश तो नहीं की, लेकिन लफ्ज़ों का एक ख़ास रोमांटिसिज्म होता है जी, रोमानवियत होती है लफ्ज़ों का, एक अपना हुस्न है, एक अपनी जाज़बियत है अल्फाज की, मानी उनके जो भी हो। ये मुझे हमेशा से हॉन्ट करते थे, वो कह लें कि शेर व अदब से ताल्लुक़ भी इसीलिए स्कूल दौर से ही, ज़माना तालिब इल्मी से ही रहा, और ज़माना तालिब इल्मी में ही मेरी पहली 1-2 किताबें आईं। मुझे सफ़र करने का, उर्दू वाला सफ़र करने का मौका मिला। अंग्रेज़ी वाले सफ़र से तो मालिक ने महफूज रखा। जी जी। तो उसमें यह है कि मुख्तलिफ़ जगहों पे गए, ऐसी जगहों पे जहाँ कम पाकिस्तानी जाते हैं। तो ये है कि हमारे पाकिस्तान में माहौल इस तरह का है कि 2-3 ज़ुबानें तो आ ही जाती हैं कि जी जी। घर में पंजाबी बोलते हैं, उर्दू कौमी ज़ुबान उर्दू है, स्कूल में या बाहर आमतौर पे उर्दू बोली जाती है, और फिर मीडियम इंग्लिश है जो कि वो ख़ास तौर पे हायर एजुकेशन में, तो ये तो आ ही जाती है। बाकी मेरा लैटिन अमेरिका में रहना हुआ, तो वहाँ स्पेनिश बोलते थे लोग, फिर जापान में गया तो जापानी बोलते हैं वहाँ। अदब से ख़ास तल्लुक़ की वजह से वो फ़ारसी ज़ुबान एक है हमारी ट्रेडिशन, वो पर्शियन से मिलती है चूँकि। अच्छा। तो वो मैंने पढ़ी भी स्कूल में, गया भी ईरान, और बाद में ख़ास तौर पे उसको मैंने पॉलिश भी किया। ये वाहिद ज़ुबान है जो मैंने कह लें कि थोड़ी कोशिश की है। बाकी रशियन भी इसी तरह से कस्टमर्स के साथ, लेकिन मेरी ज़ुबान में फ़्लो बड़ा है जी। लेकिन वो जिसे कहते हैं ना बाज़ारी ज़ुबान, जी जी जी, मैंने बाज़ार से सीखी है जी, कस्टमर से सीखी है। तो यानी कि ग्रामेटिकल ज़ुबान नहीं सीखी आपने, बाज़ारी ज़ुबान। मैंने बाज़ारी ज़ुबान, लेकिन उसमें हुआ ये कि मैंने उसके बाद थोड़ा इम्प्रूव किया है। स्पेनिश से मैंने बराह रास्त पाब्लो नेरूदा और गब्रिएला मिस्त्राल को उर्दू में तर्जमा किया, उनकी शायरी को बराह रास्त। अच्छा। तो वो किताबी शक्ल में शाया हुई। उसके बाद जापानी शायर हैं मत्सुबाशो, सूफ़ी दरवेश शायर हैं, तो उनका मतलब मैंने कलाम जो है वो पंजाबी में ट्रांसलेट किया। ज़बरदस्त। उसके बाद रशियन हैं अनाख मातवा और मरीना स्वेताएवा, उनकी नज़में मैंने जो है ना वो रशियन ज़ुबान से उर्दू में ट्रांसलेट की। तो ये है कि बाद में तो थोड़ा उसको इम्प्रूव किया, लेकिन इब्तदाई तौर पे मैंने वो ज़ुबानें कारोबारी नुक्ता नज़र से आप कह लें कि वो सीखी थी। हालांकि तर्जुमा एक बहुत मुश्किल काम है, उसके लिए उस कल्चर में, उस रंग में डूबना पड़ता है, फिर वो जाकर होता है। आपका ख़ानदान सियासी ख़ानदान है, तो आपने सियासत में आने के बजाय कारोबार, और फिर उस सफ़र से बचने के लिए, अंग्रेज़ी वाले सफ़र से बचने के लिए उर्दू वाला सफ़र इख्तियार किया। अच्छा डॉक्टर आयशा, ऐसा है मेरे ख्याल में जो सियासत है ना, सच्ची बात तो ये है कि मैं इसे अंग्रेज़ी वाला सफ़र नहीं समझता। मेरे ख्याल में तो अगर नेकी समझ के की जाए तो ये इबादत है। अपना वक्त किसी को देना, दूसरे की बात सुनना, और अगर आप इस काबिल हों कि किसी के दुख दर्द को किसी हद तक भी कम कर सके, उसके लिए सोचना भी इबादत है मेरे नज़दीक, और कोशिश करना तो बहुत बड़ी इबादत है मेरे नज़दीक। तो इसलिए लोग भले जो भी कहें पॉलिटिशियंस को, मेरा बड़ा पॉजिटिव ओपिनियन है कि ये लोग अपनी ज़िंदगी देते हैं, अपना वक्त देते हैं, और जो खालिस जज्बे के साथ करते हैं। बाकी अगर किसी ज़ाती मनफियत के लिए, ज़ाती मफाद के लिए अगर पॉलिटिक्स में है तो वो दूसरी बात है, लेकिन बुनियादी तौर पे तो ये नेकी का काम है। बाकी जहाँ तक है इसमें मेरे ना आने की वजह, तो वो फ्रैंकली ये उसकी वजह यही है कि ये हमारे लिए कोई आमदनी का ज़रिया तो था नहीं ना। जी जी।
وہ فلاح و بہبود کے لیے لوگوں کی اور رفع امہ کا جی 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 نقطۂ نظر کے تحت ہی وہ پالیٹکس کر رہے تھے، ہماری فیملی کر رہی. تو مجھ سے بڑے بھائی ہیں، وہ ایکٹیولی ہیں، 3 مرتبہ وہ ممبر پارلیمنٹ بھی رہے ہیں، وہ ایکٹیولی کرتے ہیں پالیٹکس. تو باقی میں اس کو، ایک تو ہوتا نا شجر ممنوع، میں بالکل بھی نہیں سمجھتا. اور آپ کو فرینکلی بتاؤں، میں پولیٹیکل ریلیز میں بھی جاتا ہوں. اچھا. ہاں، لوگوں سے ملتا ہوں، ملنا چاہیے میرے خیال میں. تو یہ لائک آپ کے اپنا ملک ہے، آپ کے اپنے لوگ ہیں، تو ان میں کنیکٹ کرنے میں کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. مانا ینگ 24 سال سے نکال رہے ہیں اور باقاعدگی سے نکال رہے ہیں، تو کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ فنڈز کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے، یا فنڈز آپ کو اس کے لیے کہاں سے ملتے ہیں؟ سچی بات تو یہ ہے کہ جب یہ شروع کیا تھا نا، اب تو سوشل میڈیا کافی ایکٹیو ہو گیا. اس وقت سوشل میڈیا کا وجود ہی نہیں تھا، موجود ہی نہیں تھا سوشل میڈیا. مین اسٹریم میڈیا تھا، نیوز پیپرز خاص طور پہ. ابھی تو نیوز چینلز بھی نہیں آئے تھے. اس میں ہوتا یہ تھا کہ اگر مین اسٹریم میڈیا نے اور کسی اخبار نے وہ خبر جتنی بھی اہم ہو وہ مس کر دی، تو وہ ریپروڈیوس ہوتی نہیں تھی، لوگوں تک بات کمیونیکیٹ ہی نہیں ہوتی تھی. کوئی بہت بڑا شاعر ہے، ادیب ہے، وہ دنیا سے بھی چلا گیا، تو اگر اس دن باوجود اخبار سے خبر مس ہو گئی نا، تو وہ کبھی خبر پہنچے گی ہی نہیں لوگوں تک. اور دوسرا پھر یہ تھا کہ نئی نئی تخلیقات ہوتی ہیں. کتاب کی شکل تو بہت کم صورتوں میں بنتی ہے. اگر کسی نے شارٹ سٹوری لکھی ہے، افسانہ لکھا ہے، تو وہ تو کتاب تو ہو سکتا ہے وہ کبھی بھی نہیں بنے. اس کو ایک پلیٹ فارم چاہیے تھا. ابھی خبروں کو پلیٹ فارم فنڈز کہاں سے آتے ہیں؟ ہاں، فنڈز کی آپ نے بات کی. تو سچی بات تو یہ کہ ہابی ہے، دوست تھے، احباب تھے، وہ ساتھ مل کے خود ہی ہے. میں تو اشتہار بھی نہیں چھاپتا. اچھا، یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ اکثر لوگوں کو، بلکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتی. اور میں دیکھتی تھی کہ ہر مہینے یہ مجھے موصول ہوتا ہے اتنے فکر کے ساتھ. تو یہ کیسے شائع ہو جاتا ہے؟ وہ کون سے محرکات ہیں جو آپ کو تخلیق پر آمادہ کرتے ہیں؟ اور ایک سوال جو میں ہر شاعر سے پوچھا کرتی ہوں کہ آپ کی شاعری میں جو پیکر ہے وہ حقیقی ہے یا خیالی؟ ہاں، جو محرکات ہیں تخلیق پہ آمادہ کرتے ہیں نا، وہ کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار، اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں. تو وہ یہ ہوتا ہے جی، دونوں چیزیں مل کے ہی ہوتی ہیں. جو آپ کے دوسرے سوال کو بھی میں نے ساتھ ہی اس کے اٹیچ کر دیا. شاعری یا ادب زبردستی تخلیق نہیں ہو سکتا. اور اگر کوئی آدمی محنت سے، کوشش سے ادیب بننا بھی چاہے، وہ یہ کام تو سیکھ لے گا. لفظوں کو، جملوں کو ترتیب میں لا کے کام تو چلا لے گا. وہ بڑا ادیب شاعر کبھی بھی نہیں بنے گا. بالکل. بڑا ادیب شاعر یا فنکار، وہ کسی بھی شعبے میں، وہ آرٹسٹ ہو، بھلے وہ کارپینٹر ہی ہو، یا وہ مجسمہ ساز ہو، یا کچھ اور تخلیق کرتا ہو، موسیقار ہو، محنت سے وہ اسے پالش کر سکتا ہے. یہ جو ٹیلنٹ ہے، یہ خدا کی طرف سے ودیت ہوتا ہے، یہ پیدا نہیں کیا جا سکتا. اور مطلب انسان کا کام یہ ہے، یا اس کی میں تو خوش بختی کہوں گا، یہ ہے کہ اسے یہ پتہ چل جائے کہ وہ مالک نے، خالق کائنات نے اس کے اندر کون سی غیر معمولی خوبی رکھی ہے. ہر ایک کو کوئی نہ کوئی تحفہ دیا اس نے جی، جو باقی دنیا سے شاید اسے ممتاز کرے انسان کو. خوش قسمت لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے اس تحفے کو، اپنے اس ٹیلنٹ کو پہچان لیتے ہیں. بالکل. اس کو پا لیتے ہیں کہ میرے اندر یہ خوبی ہے. ورنہ اکثر اوقات بڑے بڑے آرٹسٹ، فنکار، وہ اپنا جوہر ہی تلاش نہیں کر پاتے جو ان کی خوبی ہوتی ہے. تو آئی ایم ناٹ شیور کہ میں آپ کا جواب کہاں تک آپ بالکل دے پائے. بس وہ ایک خیالی یا حقیقی بھی بتا دیں. ہاں، یہ میرے خیال میں جو خیال ہے نا، وہ تو تخلیق کا بنیادی جوہر ہے. جو بڑا خیال لے کے نہیں آ سکتا، جس کے پاس بڑا خیال نہیں ہے، وہ بڑا فنکار نہیں ہے. وہ جوگی جہلمی ایک شاعر تھے، زندگی تے موت جوگی دونوں کوئی شے نہیں، خیال نال زندگی خیال نال موت ہے. تو وہ مطلب ہے، خیال تو بنیادی چیز ہے. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر ذاتی تجربات و مشاہدات جب شامل ہوتے ہیں، خیال کی قوت تو آپ کو ودیت ہوتی ہے، وہ تو گفٹ ہے. تو
آپ غیر معمولی فنکار بن جائیں۔ سونے پہ سہاگا ہو مطلب جاتا یہ آپ کو اور ٹرانسلیٹ کروں، لوگ کہتے ہیں شاید ناکام محبت سے شاعری پیدا ہوتی ہے۔ یہی جاننا چاہ رہی تھی۔ جو ناکام محبت ہے یا محبت ہے، میں تو ناکام بھی نہیں کہوں گا، محبت نے کیا ناکام ہونا ہے، وہ تو کامیابی ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو جو محبت ہے وہ اس کو پالش کر دیتی ہے، جو آپ کی تخلیقی صلاحیت ہے اس کو زیادہ اچھا بنا دیتی ہے، بہتر بنا دیتی ہے۔ اور لیکن یہ اگر آپ کہیں کہ صرف محبت یا ناکام محبت شاعری پیدا کرے تو ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ بالکل۔ شاعر اور شاعری کا ہم آہنگ ہونا کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے جی۔ میرے خیال میں ہم جن باتوں کا دعویٰ اور پرچار اپنے شعروں میں کرتے ہیں وہ خوبیاں ہماری شخصیت میں بھی موجود ہونی چاہیے، ورنہ یہ سارا ہمارا تخلیقی عمل مشکوک ہو جاتا ہے۔ مطلب ہم شاعر لوگ، ادیب لوگ، اہل قلم محبت کی بات کرتے ہیں، وفا کی بات کرتے ہیں، شکوہ بھی یہی کرتے ہیں میں نے وفا کی، میرے محبوب نے وفا نہیں کی۔ اور جامع تلاشی میں اگر ہمارے پاس وفا کی رتی بھی برآمد نہیں ہو تو یہ ہمارا سارا تخلیقی عمل جو ہے نا وہ مشکوک ہو جاتا ہے۔ ادب سے سیکولرزم کی راہیں کھلتی ہیں، اس بات سے آپ کس حد تک متفق ہیں؟ اس میں جو ادب ہے اس سے میں یہ تو کہوں گا، سیکولرزم سے مراد اگر یہ ہے کہ جو حریت فکر ہے تو کسی حد تک اس کو درست مانا جا سکتا ہے۔ باقی جو سیکولرزم ہے، پہلے تو یہ ہے کہ میں اس کو لادینیت نہیں سمجھتا۔ میرے خیال میں ایک بڑا اچھا مسلمان یا کسی اور مذہب کا پیروکار ایک سیکولر ہو سکتا ہے، یہ میرا ذاتی نظریہ، اس سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ اور جو دوسرا جہاں تک بات رہی اس کی کہ وہ سیکولرزم کی راہیں کھلتی ہیں، تو ہر انسان جس طرح یونیک ہے، منفرد ہے، اسی طرح ہر فنکار کی واردات قلبی اور اس کا کیس الگ ہے بالکل۔ ہم اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے، فارمولہ نہیں بنا سکتے۔ کیا ادبی میلے تفریحی ادب کو فروغ دے رہے ہیں؟ بلکہ لگ رہا ہے کہ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ میں بالکل آپ سے متفق ہوتے ہوئے بھی کہوں گا کہ یہ بہت اچھا ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ اس سے نئے لکھنے والوں کو تحریک ملتی ہے، لوگوں کو انسپریشن ملتی ہے۔ لوگوں کو ایک بار آنے دیں، وہ ہلا گلا دیکھ کے، میلہ ٹھیلا دیکھ کے ہی بھلے اپنے سینئر سے ملتے ہیں، شوق پیدا ہوتا ہے۔ سٹارٹ میں ہو سکتا ہے انہیں بات بھی پوری سمجھ نہیں آئے، ان کی اٹریکشن وہ کلام میں، وہ ادب میں جو سبسٹنس ہے وہ نہ ہو، ان کی اٹریکشن ہو سکتا ہے کوئی یہی میلہ ٹھیلا ہی ہو، ملنے جلنے کا بہانہ ہی ہو۔ لیکن کیا ہے کہ وہاں سے رستہ بعض اوقات نکلتا ہے اور آدمی ٹھیک راستے پہ آ جاتا ہے۔ بالکل، یہ تو اور جو اس میں خاص طور پہ اردو ادب میں ایک خاص بات، ہمارے اس میں ان بلڈ بھی ایک بات ہے جو آپ کا سوال ہے نا، دنیا کے اور کسی ادب میں شاعری جو ہے نا وہ پرفارمنگ آرٹ نہیں ہے، لیکن اردو شاعری یا پنجابی شاعری مشاعرے کی وجہ سے یہ پرفارمنگ آرٹ ہے۔ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ 15 شاعر بیٹھے ہیں بار بار شعر پڑھ رہے ہیں، وہاں سے داد واہ واہ آ رہی ہے، تو یہ جو ماحول ہے اس کو پرفارمنگ آرٹ بناتا ہے مشاعرے۔ تو یہ خیر ایک ٹریڈیشن بھی ہے، تو اس لیے میرے خیال میں حرج نہیں چلنا چاہیے۔ میرا اگلا سوال یہی تھا کہ یہ جو پرفارمنگ آرٹ ہے یہ ہمارے یہاں تو چلے ہمارے کلچر کا حصہ ہے، جاپان میں آپ اس کی کمی محسوس کرتے ہیں یا وہاں پر بھی اس طرح کا کوئی اردو کمیونٹی نے، پاکستانیوں نے اپنا کچھ ایسا سلسلہ بنا رکھا ہے؟ جی بالکل، یہ کمی تو محسوس ہوتی ہے۔ باقی آپ نے جو کہا پاکستانیوں نے، بالکل ہم لوگوں نے کرتے رہتے ہیں اس طرح کے ادبی میلے۔ یہ پہلی بات تو یہ کہ اردو زبان اجنبی نہیں ہے جاپان کے لیے۔ گزشتہ تقریباً 100 سال سے ٹوکیو یونیورسٹی، اوساکا یونیورسٹی اور دائتو بنکا، یہ 3 یونیورسٹی میں اردو ڈپارٹمنٹ قائم ہے، اردو پڑھائی جاتی ہے۔ اور جہاں تک مشاعروں کا تعلق ہے تو ہم ٹائم بائی ٹائم ارینج کرتے رہتے ہیں۔ چند سال پہلے عطا اللہ قاسمی صاحب، امجد اسلام امجد، محمود شاہ اور دیگر کچھ ادیبوں کو ہم نے مدعو کیا تھا، جاپان ہمارے پاس آئے تھے۔ یہ تمام یونیورسٹیز کو وزٹ کیا، ہر جگہ مشاعرے ہوئے اور پھر کمیونٹی کے ساتھ انٹریکشن، وہاں بھی مشاعرے ہوئے۔ تو گاہے بگاہے ہم کچھ نہ کچھ یہ کرتے رہتے ہیں۔ اور باقی جو اردو پڑھنے والے لوگ ہیں نا،
ڈاکٹر عائشہ دیکھیں وہ ہمارے ملک کی زبان پڑھ رہے ہیں جی جی جی، تو ہم ایک کنیکشن فیل کرتے ہیں، یہاں سے کچھ نہ کچھ پاکستان سے جاتے ہوئے سوینئرز وغیرہ لے جاتے ہیں ان کے لیے، کبھی پاکستانی کھانا بھجوا دیتے ہیں ان اسٹوڈنٹس کے لیے. اور مطلب آپ نے یہ بات چھیڑی، مجھے آنے سے پہلے ایک سنگر ملا، اچھا، مطلب گٹارسٹ، اس کی البمز کئی ہیں، مشہور آدمی مطلب وہ، تو اس نے اردو میں بات کی میرے ساتھ. تو میں بڑا حیران ہوا جی. میں نے کہا اردو کہاں سے سیکھی؟ تو اس نے کہا کہ آپ کو یاد ہے کہ آپ ایک بار ٹوکیو یونیورسٹی میں آئے تھے، اردو میں بات ہو رہی ہے، اچھا، آپ پاکستان سے شاعر دوست آئے تھے آپ کے ساتھ. تو میں نے کہا ہاں یاد، وہی جو میں نے بتایا تھا، قاسمی صاحب تھے، امجد صاحب، شام صاحب. میں نے کہا ہاں یاد ہے مجھے. وہ اس وقت کہتا اس وہاں ڈرامہ ہم نے یہ نیوکلیر جو تھی انرجی یا کہہ لیں ایٹامک پہ ہم نے کیا تھا، ایٹم بم پہ ہم نے ڈرامہ پیش ہوا تھا. میں نے کہا بالکل یاد ہے. تو وہ کہتا جی میں نے اس میں کام کیا تھا، میرا اس میں رول تھا، تو وہ تب سے یاد ہے مجھے. تو بہت سال پہلے کی بات تھی. تو اس طرح سے مطلب ہے کہ وہ لوگ یاد رکھتے ہیں اور ملتے بھی ہیں اور وہ یاد دلاتے ہیں. خیال ضروری ہے یا اس کی ظاہری پیشکش؟ مشاعرے کی ہم بات کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا مشاعرہ بھی اس کے نام ہوتا ہے جو مشاعرہ لوٹ لیتا ہے، اور لوٹنے والا بسا اوقات بڑا شاعر نہیں بھی ہوتا. جی بالکل. وہ جو پہلی بات یہ ہے کہ میں تو جو الفاظ کا چناؤ ہے اس کو بھی خیال کی پیشکش ہی سمجھتا ہوں کہ خیال تو آیا، اس کو آپ نے کن الفاظ میں، کس بحر میں، جی، کس قافیے کے ساتھ آپ نے پیش کیا. تو وہ پیشکش میں ایک تو یہ بھی آتا ہے. دوسرا جو پرفارمنگ آرٹ کی اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ اداکاری کا بھی ایک پہلو آ جاتا ہے جو مشاعروں میں ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ میں اسے مثبت انداز میں دیکھتا ہوں. میں کہتا ہوں جی چلنے دیں جی، وہ بھلے اسی طرح کا آپ کو ڈرامہ باز کہتے ہیں کئی لوگ انہیں، تو بھلے ڈرامہ کی وجہ سے ہی آپ جو ہے نا وہ متوجہ ہو اس کی طرف، لیکن ایک بار آڈینس آ جائیں تو ان کو اچھا ادب بھی سننے کو ملے گا، وہ پھر سوئچ کرتے آتے ہیں. جی ذوق ہوتا ہے نا، یہ بلند ہوتا رہتا ہے. آپ کا جو شعری ذوق ہے یہ ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا. اور لیکن اکثریت کیسز میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کا ذوق وہ کسی بھی چیز کا ہو، وہ بلندی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، پستی کی طرف نہیں آتا. تو لوگ کسی بھی بہانے سے شعر کی طرف راغب ہوں، ادب کی طرف راغب ہوں، تو ادب عالیہ کی طرف ان کا سفر آٹومیٹیکلی شروع ہو جائے گا. میرا یہ خیال ہے. بالکل. نئے لکھنے والوں کے لیے کوئی پیغام آپ انہیں کیا مشورہ دیں گے؟ ان کو میں بہت، ایک تو یہ ہے کہ انکریج کرنا چاہوں گا کہ یہ ایسا شوق ہے جو کبھی بھی آؤٹ آف فیشن نہیں ہوتا. جی، یہ ہمیشہ سے ہے، ہزاروں سال سے ہے، اور یہ آئندہ بھی ہمیشہ رہے گا. آج بھی دنیا میں جدید ترین یہ ڈیجیٹل ایج میں بھی اسکرین رائٹر کی اتنی ڈیمانڈ ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. مطلب دنیا کی جدید ترین جو تہذیبیں اور ممالک ہیں، اگر وہاں یہ اب تک لکھنے والے بہت ڈیمانڈ میں ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہاں بھی آنے والے وقت میں، آنے والے دنوں میں اس سے مختلف بات نہیں ہوگی. اور دوسرا یہ ہے روٹین میں لکھیں، گیپ نہیں آنے دیں. جو نئے لکھنے والے ہیں ان سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ روزانہ لکھنے کی کوشش کریں. بھلے آپ وہ روزنامچہ ہی لکھیں، ڈائری لکھیں، ایک پیراگراف لکھیں، لیکن روزانہ لکھنے کی کوشش کریں. اس میں یہ ہے کہ قلم کا گرد اترتا رہے گا، فلو آتا رہے گا، نئے الفاظ آپ کے برتاؤ میں آتے رہیں گے، اور پھر وہ آٹومیٹیکلی آپ کو اچھا ادیب بننے میں معاون و مددگار ہوں گے. بالکل، بہت اچھی بات آپ نے بتائی. بہت شکریہ آپ کی آمد کا، آپ کے Thank you very قیمتی much. وقت کا، اور آپ نے بہت مفید باتیں کی. Pleasure was all mine. Honor.